2009 के दिसंबर में इन्होंने कहा जी नहीं होगी, हो गई। अभी इन्होंने आते ही कहा है, अभी 4 दिन पहले अहमद मुख्तार ने भी कहा है, इन्होंने भी कहा है कि शहर और रफ्तार में लोड शेडिंग नहीं होगी। इतनी बदतरीन देखिए मुशाहिदुल्लाह साहब, इनकी तरजीहात तो मैं बता चुकी हूँ ना, मतलब ये तो इनका एक ये तो चार्टर है एक, अनफॉर्चुनेटली जिसका जवाब इनको देना है। अब इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के हवाले से जो मुशावरत हो रही है, क्या आप समझते हैं इस पे गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कह रही है खतरनाक हालात हमारे हैं? देखें, मैं पर्सनली ये समझता हूं कि ये अब गोल मेज कॉन्फ्रेंस का वक्त नहीं है। देखें, गोल मेज कॉन्फ्रेंसों का आउटकम माजी में जो हुई है उसका क्या निकला है? एजेंडा वही है जो हमने 2 साल पहले मियां नवाज शरीफ ने कहा था। ये सारी बातें कि हमारा नेशनल एजेंडा क्या होगा, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगी, खारजा, यही कह रहे हैं ना, ये अच्छी बातें हैं सारी। 2 साल पहले अगर हो जाता तो शायद। अब बात यह है कि चंद महीने रह गए हैं इस हुकूमत के, और माजी की जितनी गोल मेज कॉन्फ्रेंसें हुई हैं मुख्तलिफ मौक़ों पे, उसका आउटकम एक ही रहा है कि जी इंतखाबात करा दें। भुट्टो साहब ने भी अर्ली इंतखाबात करा दिए थे। इससे पहले अयूब खान के दौर में गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पे भी यही बात की गई कि जी आप इलेक्शन कराएं, इलेक्शन ही मसाइल का हल है। अच्छा, यह हुकूमत तकरीबन अपने आईनी मुद्दत जो है वो चंद महीने रह गए पूरी भी कर चुकी है। अभी अगर फौरी भी इंतखाबात का ऐलान कर दें तो शायद 2-3 महीने पहले, 1-2 महीने इनके रह जाएंगे, मुद्दत भी इनकी पूरी हो गई है। कोई एक्स्ट्रा जुडिशल यानी कि मसला भी पैदा नहीं हुआ, उसमें हम भी दीवार बने। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी 3 दिन पहले कोयटा में खड़ा हो। ठीक है, एक सेकंड मुशाहिदुल्लाह साहब, आप ये समझते हैं कि कॉन्फ्रेंसेस करवाने के बजाय इलेक्शन में चले जाना चाहिए? यही बात हुई ना? मेरा ख्याल ये है कि एक अच्छा काम हुआ है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एक तय्युनाती हो गई है। ठीक है, अब निगरान हुकूमत पे फौरन बात करें और इलेक्शन जल्द से जल्द करा के, यानी ये बताइएगा, एक सेकंड दीजिएगा सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब, ये बताइएगा जो बातें सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब ने की हैं उस हवाले से, और जो यास्मीन रहमान साहिबा ने भी जिस तरफ इशारा किया, तो 2 क्वेश्चंस आपकी तरफ आ जाते हैं। क्या आपकी मुलाकातों से हम ये समझे कि फोकस आपका भी यही है कि आप जिन लोगों से, जमातों से राब्ता कर रहे हैं, क्या आप चाहते हैं कि इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी बात हो, या आप ये चाहते हैं कि फौरी इंतखाबात हो जाए? इन मुलाकातों का एक पहलू ये भी हो सकता है। दूसरा, जो बात यास्मीन रहमान साहिबा ने की कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है शहर कराची के हवाले से। बहुत शुक्रिया जास्मीन। मुशाहिद भाई ने खुदा का शुक्र है कि अपने जुमले को ये कहते हुए शुरू किया कि ये इनकी ज़ाती राय है, और यकीनन ये इनकी ज़ाती राय है, और इनको मुकम्मल इस बात का हक़ हासिल है कि ये अपनी ज़ाती राय रखें। मगर प्रोग्राम आपने मेरे ख़्याल से जहाँ से शुरू किया था जास्मीन, वो जनाब अल्ताफ़ हुसैन की जो है वो मैं आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूँ, जिसमें क़ायद तहरीक ने यह कहा था कि जो कौमी सलामती को दरपेश ख़तरात हैं, जिस तरीके से हमारे दोनों बॉर्डर्स के ऊपर कशीदगी इंतहाई हद तक है, ऐसी सूरत में हम कम से कम इक़्तिदार की रस्साकशी या किसी कुर्सी के खेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर पाकिस्तान है तो इक़्तिदार है, पाकिस्तान है तो फिर हुकूमतें और कोएलिशंस और जमहूरियतें और ऑपोजिशन और फिर ये सब कुछ है। अगर खुदा न खास्ता खाकम बदहन पाकिस्तान की सिक्योरिटी अंडर थ्रेट है, तो हम ये समझते हैं कि फिर हमारा पहला और अव्वलीन फ़र्ज़ जो है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी सिचुएशन को मज़ीद बेहतर बनाना है, और उसका बेहतरीन रास्ता यही है कि पाकिस्तान की तमाम अहम सियासी जमातें छोटी या बड़ी, पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर, यहाँ तक कि अस्करी क़यादत, जो भी कंसर्न क्वार्टर्स हैं वो एक जगह बैठे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, और ये रद्द दलील है मुशाहिद भाई का और इनकी बात का, मैं याद दिलाना चाहूँगा कि गुज़िश्ता 2-3 बरसों में 2 अहम वाक़यात पाकिस्तान की तारीख़ में रूनुमा हुए, और एक वो था कि जब मुंबई अटैक्स हुए, और उसके बाद ये ख़तरा एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ गया कि खुदा न खासा पाकिस्तान की मशरक़ी सरहदों से पाकिस्तान के ऊपर हमला हो सकता है। तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बावजूद इसके कि हुकूमत वक्त से इंतहाई नाला थे और इंतहाई नाराज़ थे, उसके बावजूद वो वज़ीर आज़म साहब के बुलाने पे तशरीफ लाए, और वहाँ पर तमाम पाकिस्तान की सियासी जमातों ने बैठकर हुकूमत वक्त के हाथ को मजबूत करते हुए कहा कि हमारे इख्तिलाफात जो बाहमी हैं वो हम एक तरफ और पसे पुश्त रखते हैं, मगर पाकिस्तान की सालमियत के लिए
ہم سب اکٹھے ہو کر پاکستان کا دفاع کریں گے. اور یہی صورتحال سلالہ چیک پوسٹ پر حملے کے بعد ہوئی تھی، جس میں پاکستان کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت PMLN سمیت پاکستان کی وہ تمام سیاسی جماعتیں جو پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر تھیں، انہوں نے ساتھ بیٹھ کر ایک متفقہ لائے عمل، باوجود اس کے کہ آپس کی ناراضگیاں، چپکلشیں، تمام معاملات تھے، چیزوں کو آگے بڑھایا تھا. یہی وقت ایک بار پھر ہے. خدا نخواستہ افغانستان کی صورتحال کو اتنا لائٹلی نہیں لیا جانا چاہیے. 2014 کا سیناریو افغانستان کا کیا ہوگا یہ خدا بہتر جانتا ہے، مگر جو چاروں انڈیکیٹرز ہیں افغانستان میں، ان کی گورنمنٹ اور گورننس کی صورتحال، افغانستان کی اکنامک سچویشن، افغانستان کی جو نیشنل افغان آرمی ہے وہ، اور اس کے بعد افغانستان کی پولیٹیکل سچویشن، 2014 میں افغان انتخابات جو کہ افغان نیشنل آرمی کو کرانے ہیں، یہ ساری وہ خوفناک صورتحال ہے جو کہ تیزی سے ہمارے ویسٹ میں ڈیولپ ہو رہی ہے. اور اگر اب بھی ہم نے ہوش کے ناخن نہیں لیے اور منو تو کے جھگڑے میں پڑے رہے تو خدا نخواستہ پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. ایک بات بتائیے گا حیدر باسط رضوی صاحب، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جس ایکسٹرنل تھریٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، دس از سمتھنگ ویری ویری سیریس. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ مگر اگر یہ تھریٹ اتنا ہی سیریس ہے تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بلا کر ایک نیشنل کانفرنس کروانی چاہیے ود ان دا پارلیمنٹ؟ یعنی کہ کیا انہیں نہیں خبر، وہ آپ نہیں سمجھتے کہ وہ اس تھریٹ لیول کو یا پرسیپشن کو اتنا سیریسلی لے رہے ہیں جتنا آپ لے رہے ہیں، یا آپ اس کی بات کر رہے ہیں آپ کی پارٹی؟ میں نے صرف آپ کے پروگرام میں ہی آج ہی 3 بار دہرایا کہ پاکستان کی وہ تمام سیاسی جماعتیں جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں یا باہر ہیں، اور وہ پاکستان کی عسکری قیادت جو موجود ہے، ان تمام کو بیٹھندہ آنے والے وقتوں کے لیے پاکستان کی قومی سلامتی کے حوالے سے ایک مربوط اور منظم جامع پالیسی کی ضرورت ہے، جس میں پاکستان کی عسکری قیادت اور پاکستان کی سیاسی قیادت مل کر جو ہم سب کا پاکستان ہے اس کے بہترین دفاع کے لیے تدابیر اختیار کر سکتے ہیں. الیکشنز آج بھی ہو سکتے ہیں، الیکشنز کل بھی ہو سکتے ہیں، الیکشن 3 مہینے بعد بھی ہو سکتے ہیں، مگر یہ صرف اس صورت میں ہوں گے جب خاکم بدہن ہمارے پاکستان کو کوئی بھی ایسی طاقت نقصان پہنچانے کے جو در پہ ہے نہیں پہنچا پائے گی انشاءاللہ. مشاہد اللہ صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کی لیڈرشپ کی بھی تو اتنی ملاقاتیں ہوتی ہیں امریکہ میں، سعودی عربیہ میں، جدہ میں، دیگر جگہوں میں، آپ لوگوں کو اس چیز کا کوئی انڈیکیٹر نہیں ہے کہ ملک کو اتنے سنگین خطرات لاحق ہو سکتے ہیں یا ہیں؟ اور جو سینیریو یا 4 انڈیکیٹرز جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں، اس حوالے سے رین آرگنائزیشن ایک پیپر بھی جاری کر چکی ہے جس میں کہ واقعی صورتحال ایسی بتائی گئی ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان کو یہ خطرہ ہوگا. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ابھی خود ہی اپنا حیدر عباس رضوی صاحب نے یہ کہا کہ APC بھی ہوئی، اس کے علاوہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں کہہ دیتا ہوں وہ اس کی قراردادیں ہوئی، پالیسیاں بن گئیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی ایسے حالات ہوں تو سارے، یا ظاہر ہے ہمیشہ ایک ہوئے، ماضی میں بھی آئندہ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ، یعنی کہ یہ جو آپ نے ایک بات کہی کہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ بلائے لوگوں کو، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا یہ کام نہیں ہے. اور پھر چیز یہ ہے کہ یہ جو ہماری پالیسی ہے، دیکھیں نہیں، ایک سیکنڈ مشاہد اللہ صاحب، ایک سیکنڈ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کیا کام نہیں ہے؟ ان کا یہ کام نہیں ہے کہ ملک کے آپ کو خدا نخواستہ افغانستان سے ایک لیڈر کہہ رہا ہے، نہیں، ان کا یہ کام نہیں ہے. وہ نہ بتائیں، مطلب نہ بتائیں، آپ کو بریفنگ نہ دیں. نہیں، آپ دیکھیں نا، ایسے نہ کریں نا. میں نے یہ بات نہیں کی، بریفنگ تو انہوں نے ہی دینی ہے، یہی تو میں بھی لیکن آپ نے یہ کہا تھا کہ وہ سیاسی قیادت کو بلائیں. سیاسی قیادت کو کبھی ملٹری نہیں بلاتی. معذرت ہو گئی، غلطی ہو گئی میں نے اسی ملک کی بھی اسٹیبلشمنٹ ہے نا، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ کو گھر پہ یا GHQ پہ بلا لیں. میرا مقصد یہ تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر آپ انہیں بلائیں یا وہ آپ لوگوں کو انفارم کریں کہ جی ایسی صورتحال ہے. میری بات تو سن لیں، وہ میں سمجھتا ہوں نا، میں اسی لیے دیکھیں نا، یہ ایک پروگرام ہے، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ یہ سیاسی قیادت کا کام ہے کہ یہ ملٹری سے بریفنگ لے، اور یہ جو نازک اگر صورتحال ہے تو اس کو وہ سیاسی قیادت جو ہے، نہ کسی وزیر اعظم کا کوئی بیان ہے، نہ صدر کا ہے، نہ وزیر دفاع کا ہے، تو کوئی بریفنگ کیوں لے گا؟ اور پھر بات یہ ہے کہ آج جو سارے خطرات ہیں اس خطے میں، پاکستان کو بھی ہیں، تو
تو یہ کس پالیسی کے نتیجے میں ہے؟ مجھے بتائیں کہ آج اگر خطرہ ہے، یہ آج نہیں ہے، 40,000 لوگ مر چکے ہیں، اکانومی برباد ہو چکی ہے، بلوچستان کا برا حال ہے، کراچی کا برا حال ہے، تو یہ خطرے میں تو ہم بہت عرصے سے ہیں۔ جب سے یہ حکومت آئی ہے انہوں نے اس خطرات کو اس سے نمٹنے کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ آج اگر لوگ سوال یہ کر رہے ہیں تو اب بھائی بات یہ ہے کہ چند مہینوں کی بات ہے، آپ الیکشن فی الفور کرائیں، آپ متصادم بھی ہیں، سپریم کورٹ سے بھی تصادم ہے، بہت سارے، اور کوئی چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو بجائے اس کے... سینیٹر صاحب میں اس بات سے آپ کی یہ 2-3 باتیں مجھے بھی اسٹرائک کی ہیں، یہ اس کا یاسمین رحمان صاحبہ سے پوچھ لیتے ہیں۔ یاسمین رحمان صاحبہ دیکھیں، ایک کولیشن پارٹنر ہے، وہ کہہ رہے ہیں الیکشن انشاءاللہ ملک اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں سے اس کی عمر ہزاروں سال اور ہو، انہوں نے کہا ملک کے حالات ایسے ہیں، کیا آپ بھی اتنا ہی سنگین حالات سمجھتی ہیں؟ مشاہد اللہ صاحب کہہ رہے ہیں نہ کسی وزیر اعظم کا بیان ہے، نہ صدر کا بیان ہے، نہ سیکٹری دفاع کا بیان ہے کہ یہ حالات ہیں ملک کے، ایکسٹرنلی بات کر رہی ہوں۔ دیکھیں جیسمین، بیان کیا ہے، جیسے حیدر بھائی نے کہا کہ ہمیں خود بھی پتہ ہے کہ افغانستان سے امریکہ نے پل آؤٹ کرنا ہے 2013 یا 2014 میں، تو اس کے 14 کہہ لیں، تو اس میں جب وہ پل آؤٹ بھی کریں گے تو یقیناً وہاں افغانستان میں سٹیبلٹی لانے کے لیے پاکستان کو ایک کردار ادا کرنا پڑے گا، اور اس کے ریپرکشنز بھی ہو سکتے ہیں، اور کیونکہ ایسا جو خطے میں اس قسم کے معاملات ہیں کہ ہمیں سیریسلی ان پہ توجہ دینی چاہیے۔ آپ نے کہا عسکری قیادت، میں سمجھتی ہوں چلے سیاسی قیادت بلا لے عسکری قیادت کو، اور مل بیٹھ کے کوئی لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے، خدا نہ خواستہ کوئی بھی ایسے حالات ہوتے ہیں ان سے نبٹنے کے لیے۔ لیکن مجھے صرف یہ نہیں سمجھ لگتی کہ یہ الیکشنز کی اتنی جلدی کیا ہے، الیکشن تو اپنے ٹائم پہ ہونے ہیں، کوئی ان کو ایکسٹینڈ نہیں کرنے جا رہا، وہ تو دیٹ گوز وداؤٹ سیئنگ کہ جی الیکشن کا 5 سال جب حکومت کے پورے ہوں گے تو الیکشن ہو جانے ہیں۔ تو جو پارٹی پارلیمنٹ سے باہر ان کی لیڈرشپ بیٹھی ہے، ان کو صرف یہ جلدی ہے کہ وہ الیکشن کر کے تو وہ اندر آنے کی جلدی ہے۔ اس وقت جو آپ نے اور حیدر بھائی جیسے نشاندہی کر رہے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ سیکیورٹی معاملات کو پرائیورٹی دینی چاہیے۔ الیکشن کے معاملات اس کے 2 مہینے 4 مہینے بعد بھی دیکھے جا سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ الیکشن فوری طور پہ ہو جائیں گے تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ دوسری حکومت آ جائے گی تو سب معاملات ایک دم ٹھیک ہو جائیں گے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن، دونوں پارٹیز یہ کہہ رہی ہیں کہ الیکشن شاید اس وقت، وہ کہہ رہی ہیں وقت پہ ہی ہوں گے، آپ کو الیکشن کی کیوں اتنی جلدی ہے؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ یہ حکومت کی نمائندہ ہیں اور یہ فرما رہی ہیں کہ جی یہ ہونی چاہیے بریفنگ۔ بھائی آپ کا یہ بات نہیں کر رہا، آپ کا وزیر اعظم نہیں کر رہا، آپ کا وزیر دفاع نہیں کر رہا، اس کا مطلب ہے یا تو انہیں احساس نہیں ہے، یا پھر وہ انہیں احساس ہونے کے باوجود وہ یہ کام نہیں کرنا چاہتے، یا تو پھر انہوں نے ایم کیو ایم کو یہ کہا ہے کہ جی آپ یہ بات کریں، ہم نہیں کرنا چاہتے۔ بات کو کلیئرلی کوئی حکومت کی ملک کو اگر خطرہ ہے تو مطلب مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، وہ کہیں گے ایم کیو ایم کو آپ یہ بات کیوں نہیں، ملک کے لوگوں سے ڈر لگتا ہے کیا؟ سوری اب ہم اوور چلے گئے ٹائم میں۔ جی میری گزارش سن لیں ایک جملہ، آپ کی بات بھی سمجھ رہی ہوں سینیٹر صاحب، I agree with that also۔ حکومت جو ہے، سنیں، حکومت ہے، اس میں پیپل پارٹی اور ایم کیو ایم بھی ہے۔ جلدی کر رہے ہیں اور تو کچھ بھی نہیں، الیکشن کی ہے کہ الیکشن جلدی ہو جائے، اور تو کوئی بات نہیں، ہمیں الیکشن کی جلدی ہے اس بات میں۔ اچھا کیوں جلدی آپ کو؟ ہم اس کو کل بھی کنٹینیو کریں گے اور ہمارے ساتھ متحدہ قومی موومنٹ کی ریپرزنٹیشن بھی ہوگی، کیونکہ جو بات ادھوری رہ گئی ہے میں چاہتی ہوں وہ کمپلیٹ ہو۔ نیشنل لیول پہ کیا صدر مملکت، وزیر اعظم اور دیگر لوگوں کو اس چیز کی انڈیکیشن ہے؟ بار بار اگر سختی سے کہا جا رہا ہے تو ملک کو کتنے خطرات ہیں انٹرنلی ایکسٹرنلی۔ اپنا خیال رکھیے گا، I'll see you tomorrow۔ اللہ حافظ۔